अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का फ़ैसला जो आज सामने आया है, यकीन मुकम्मल फ़ैसला तो नहीं है, लेकिन इशारे तो मिल चुके हैं। वो कहते हैं कि चाँद पहले दिन से नज़र आ जाता है। तो बहुत अफसोस की बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो एक शख्स 2023 में चीफ जस्टिस अब पाकिस्तान बनेगा, उसकी दुश्मनी सिक्योरिटी इदारों से और अफवाज पाकिस्तान से हो और एग्जेक्टिव से भी हो, जो वो एग्जेक्टिव जो उसके ख़्याल में नवाज़ शरीफ ना हो। यानी वो अगर नवाज़ शरीफ हो या कोई और हो उस जैसे लोगों, तो वो तो उसको मंजूर नज़र होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए जैसे इमरान ख़ान है, जो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क व कौम के लिए सोचता है, ऐसे अशख़ास उसके लिए काबिल कबूल नहीं हैं। तो इसका तो साफ मतलब है कि एक बहुत बड़ा तसादम होने जा रहा होगा 2023 में और उससे पहले। तो क्या हम उसको सह सकेंगे, उन मुश्किलात को, उन तकालीफ़ को, उन तबाहियों को जो हमारे सामने खड़े हैं इस शख्स के चीफ जस्टिस बनने के वक्त? जो कुछ होगा वो अभी से ज़ाहिर है, और अब से तो नहीं है, ये तो 4 साल पहले वाला मसला है कि जब वो धरने का मसला हुआ था और उसमें उसके जो रिमार्क्स आए थे अपने इदारों के ख़िलाफ़, यानी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और सही मानों में हम जब एक लेमैन की हैसियत से सोचते हैं और पाकिस्तानी की हैसियत से सोचते हैं, तो पाकिस्तान में ऐसे कैसे हो सकता है कि अदलिया यानी चीफ जस्टिस, जिसको अदलिया कहा जाता है उर्फ़ आम में, वो मुखालिफ हो अपने अफवाज का, अपनी सिक्योरिटी इदारों का, और हुकूमत में उसका अमल दखल हो, जैसे कि उसके इरादे हैं। जो हमारे पिछले चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने जो कुछ किया, तो चलो उस वक्त पाकिस्तान के पास तो कुछ वक्त था, लेकिन इस जो मौजूदा हालात पाकिस्तान के हैं और आने वाले 2-3 साल में पाकिस्तान के सामने जो जो चैलेंजेस हैं, और यानी कि सालमियत तक के चैलेंजेस है पाकिस्तान के लिए, और ऐसे में ऐसा शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने जिसका किरदार ये हो जो आपसे मैंने पिछले बयान कर दिया कि उसकी नीयत ये हो। अब देखना हमें ये पड़ेगा कि क्या अगर वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट घर भेज सकता है, और यानी कि उन चीज़ों में कि वो साबित न कर सके, यानी कि जो उसके पास है ये उसका है कि नहीं है, यानी वो फेल हो गया इसमें। जैसे वज़ीर आज़म को घर भेजा गया तो लिविंग बियॉन्ड मीन और जितने मसाइल हैं वो सब वो उसको नहीं कर सका, साबित नहीं कर सका कि ये उसकी हलाल की आमदनी है, तो इसीलिए वो घर चला गया, उसको भेजा गया। फिर उसने जो तसादम का रास्ता इख्तियार किया, वो भी किस वजह से इख्तियार किया कि 2023 में चीफ जस्टिस ये बनेगा और फिर वो दोबारा सुरखरू हो जाएंगे और उस पर मुल्क पे काबिज़ हो जाएंगे, यानी उनको बरी कर दिया जाएगा। जैसे हुदैबिया पेपर मिल में जो इतना बड़ा सबूत, दुनिया में इससे बढ़कर सबूत कोई और नहीं हो सकता था, और उस केस को इस चीफ जस्टिस काइस ईसा ने बंद कर दिया, और यहाँ तक कह दिया कि कोई मीडिया इस पे बहस तक नहीं कर सकेगा। और वो इस तरह का केस है कि उसमें से तो अगर कोई अपने सकी औलाद को बचाना चाहता है तब भी नहीं बचा सकता, यानी जिस तरह वो फंस गए थे नवाज़ शरीफ। ये जिस केस में वो घर भेजा गया वो इतना उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। अब होगा क्या कि 2023 में दोबारा नवाज़ शरीफ के लिए रास्ते खोले जाएंगे, और हर उस शख्स के लिए जो पाकिस्तानी मफादात के ख़िलाफ़ है। तो क्या ऐसा शख्स पाकिस्तानियों के लिए और अफवाज के लिए काबिल कबूल होगा पाकिस्तान में? ये तो बहुत नामुमकिन सी बात है। तो फिर आज उन्होंने जो कर दिया है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने, क्या वो इन चीज़ों को नहीं सोच रहे कि ये हम अपने मुल्क की सालमियत के साथ खेल रहे हैं? और हम तो चाहते हैं, पाकिस्तानी अवाम चाहता है कि हमारी अदलिया हर लिहाज से बेदाग हो और इन जजों की इतनी इज़्ज़त हो जो किसी की भी न हो इतनी। लेकिन अगर ये ख़ुद इस तरह करना चाहते हैं तो फिर ये अवाम के नज़रों में, क्योंकि ये तो 21वीं सदी है, अब ठीक है पहले लोग इतने ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, अब तो सब कुछ लोग समझते हैं।
پھر یہ لوگ کیا ان لوگوں کا یہ ملک نہیں ہے، ان ججوں کا یہ ملک نہیں ہے کہ یہ اس ملک کے ساتھ ان لوگوں کے دوبارہ آنے سے ہوگا کیا اس ملک کے ساتھ؟ اور اگر یہ چیف جسٹس بنتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے؟ تو میں اب میں اس لیے نہیں کہ میں عدلیہ کے خلاف کوئی بیان دے رہا ہوں، میں حقائق سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے اگر یہ ہمارے جسٹس حضرات جو ہے یہ ذرا سوچ لیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ دوسرا جو شوکت صدیقی ہے وہ بھی ابھی رٹ داخل کرنے والا ہے۔ جب ہمارے عدلیہ میں اس قسم کے لوگ ہوں گے، یعنی صاف ظاہر تھا، لوگوں کو امید ہو چلی تھی کہ چلو ابھی ایف بی آر کو کیس بھیجا گیا ہے، وہ 1 مہینے میں اپنا وہ پیش کر دیں گے جو کچھ اس سے مانگا گیا اس کے فیملی سے، تو وہ تو نہیں پیش کیا گیا، وہ ثبوت تو یہ نہیں دے سکے کہ یہ اس کا جائیداد یو کے میں کہاں سے آئی۔ تو وہ تو صاف ظاہر ہے کہ اس میں اور نواز شریف میں پھر فرق کیا ہوا۔ تو اگر یہ چیف جسٹس بن سکتا ہے 2023 میں، تو پھر تو نواز شریف بھی بن سکتا ہے دوبارہ۔ یعنی اتنا بدنصیب ملک ہے یہ کہ جتنے ہمارے یعنی عام آدمی اپنے افواج کے لیے جان دینے کو تیار ہے، یعنی جن حالات میں اس کو ملک کو بچایا ہوا ہے ہمارے افواج نے، یہ دنیا کی تاریخ میں بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ دنیا کا کوئی ملک دہشت گردی کو اور سول وار کو 20 سال شکست نہیں دے سکا، لیکن ہماری افواج نے صرف 3 مہینوں میں بھی کر کے دکھایا۔ پھر ہمارے اوپر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک ایسا وزیر اعظم آیا کہ اس کے اپنے ذاتی کوئی مفادات نہیں ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ لیکن یہ سب کچھ جو اچھا ہونے جا رہا ہے، اگر آج مشکلات ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ مشکلات ہے کن کی وجہ سے، وہ تو ہمارے سابق حکمرانوں کی وجہ سے ہے، لیکن بدنام کو ہے موجودہ وزیر اعظم۔ ان جسٹس حضرات کو بھی یہ سب کچھ پتہ ہے کہ کیا درک کس کا ہے۔ اور اس کے بعد اب جب فائز عیسیٰ 2023 میں پاکستان کا چیف جسٹس بنے گا تو پھر اس ملک کا حال ہوگا کیا؟ کیونکہ ہمارے دفاعی ادارے اس چیز کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، ایک ایسے شخص کو چیف جسٹس آف پاکستان جو اپنے دفاعی اداروں کا مخالف ہو۔ یہ کیسے ہو سکے؟ یعنی ایک طرف پوری دنیا ہمارے دشمن ہے، اور دوسری طرف ہمارا سٹنگ چیف جسٹس جو اس وقت ہوگا وہ ان کے ایک پیج پر ہوگا، تو اس ملک کا بنے گا کیا؟ کیا یہ خانہ جنگی کی طرف جائے گا؟ کیونکہ اس ملک کے افواج کو تو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ تو کیا یہ جو چند جسٹس حضرات ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ اور اگر ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو آپ یقین کریں، میں کوئی دل شکنی نہیں کر رہا، لیکن پاکستان اتنے کوتاہ اندھیروں میں گر جائے گا کہ اس کے لیے نکلنے کے لیے بھی 100 سال چاہیے ہوگے۔ جو کچھ پچھلے حکمرانوں نے کیا ابھی تک ہم اس سے نہیں نکل سکتے، تو آگے جا کر ایک چیف جسٹس جب ایسا شخص بنے گا تو پھر اس ملک کے حالات کیا ہوں گے، اس کو سوچتے ہوئے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم عام آدمیوں اس چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، تو کیا ہمارے جسٹس حضرات جتنے بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے؟ یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف ہمارا نیب کا ادارہ ہے، دوسری طرف ہمارا عدلیہ ہے، اس کا کردار دیکھے جو اس ملک کے ساتھ یعنی ظلم کر گئے، عوام کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس ملک کو لوٹا گیا بے دردی سے، وہ لوگ بھی ان 2 اداروں سے ریلیف پر ریلیف لیتے جا رہے ہیں، اور تب بھی یعنی جن کے ہاتھ میں ہے سب کچھ کہ ان لوگوں کو کس طرح سے ذلیل کیا جائے، اس لوٹا ہوا مال کیسے برآمد کیا جائے، تو وہ ان کے ساتھی بنے ہوئے یعنی دوسرے الفاظ میں۔ تو اب اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس کے بعد یعنی آج کے بعد تو ان لوگوں کے جو پاکستان سے امیدیں لگائے ہوئے تھے، میں ان میں سب سے سرفہرست تھا کہ اب انشاءاللہ یہ ملک کہاں سے کہاں جائے گا، لیکن آج کے فیصلے سے، آج کے اعلامیے سے جو سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے، عام پاکستانی محب وطن لوگوں کے دل ٹوٹ چکے ہیں، اور جب عوام کے حوصلے ٹوٹ جائے پھر اس ملک کا رہنا نہ رہنا یہ کس قسم کا ایک سچویشن ہوگا، یہ اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے، اس پر سوچتے ہوئے آدمی
دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، دنیا میں بھی کہیں ایسے ہوا ہے؟ اور کہاں پر ایک ایسا ملک ہمیں بتائیں کہ جہاں پر اسٹیبلشمنٹ یا افواج کا عمل دخل نہ ہو۔ اگر اس اپنے ملک میں یہ عمل دخل ان کا نہیں ہوگا تو پھر کسی اور ملک کی فوج کا ہوگا۔ تو یہ لوگ کیا وہ چاہتے ہیں کہ کل جو ہمارے آس پاس دیکھ لیں پوری دنیا ہماری دشمن ہے، اور کس وجہ سے کہ یہ ایک مضبوط اسلامی ملک ہے اور اس کی ایک بہت مضبوط افواج ہے، اور ان کو جب ڈسٹرب آپ کریں گے، اور ڈسٹربنس کے لیے کون کون ہے؟ ایک طرف ہمارا میڈیا ہے، دوسری طرف ہمارا نیب ہے، تیسری طرف ہمارے جوڈیشری ہیں، چوتھی ہماری یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں جو آج پی ڈی ایم کے نام سے، ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، تو کیا مزید ہمارا ملک ان چیزوں کو برداشت کر سکے گا؟ تو ہمیں تو کوئی افواج کو تو شکست نہیں دیا جا سکتا، ہمارے قوم کو نہیں دیا جا سکتا، لیکن جب حالات ایسے بنیں گے جو 2023 میں بننے جا رہے ہیں، اور کہ اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں، تو پھر کیا اس ملک کو کیسے قائم و دائم رکھا جائے گا؟ اور اگر موجودہ وزیر اعظم جیسے آج کے فیصلے نے بہت زیادہ یعنی کہ حکومت کو انتہائی کمزور کر دیا ہے، یعنی کہ صدر کے خلاف جو ریمارکس آئے ہیں اس کو ذرا دیکھ لیں، یہ سب کا سب جیت کس کا ہے؟ اپوزیشن کا۔ لیکن میں ایک بات یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں، عوام اتنے بولے نہیں ہیں۔ دیکھیں موجودہ وزیر اعظم نے 2 کروڑ ووٹ لیا ہے، یہ لوگ تو 11 پارٹیاں مل کر بھی 30,000 لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ میں یہاں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے دل میں یہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم کو وہ چلتا کر دیں گے، اس کو مطلب جو کچھ یہ چاہتے ہیں یہ اس کے ساتھ کر لیں گے، تو یہ ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ اگر 30,000 لوگ جمع نہیں کر سکتے، یہ 11 پارٹیاں مل کر، تو ایک عمران خان اگر یہ سچویشن بن گیا تو وہ درنا تو بھول جائے، لاکھ تھے 2 لاکھ تھے، یقین کرے 50 لاکھ لوگ سڑکوں پر ہوں گے، پھر وہ آپ کو لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا۔ اور یہ شخص یہ اتنا ضدی شخص ہے، یہ شکست کھانے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذاتی مفادات نہیں ہیں۔ جس کے ذاتی مفادات نہ ہو وہ اس کو زیر کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن عقل کے ناخن لینے چاہیے ہمارے اداروں کو، جن کا میں نے ذکر کیا ہے، کہ خدا کے لیے اس ملک پہ ترس کریں اور چھوڑ دے کہ آپ وکلاء یونین سے ڈرتے ہیں، وہ 1-2 لاکھ لوگوں کو چھوڑ دے، یہ پورے پاکستان ہے، آپ لوگوں کسی کو سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ یہ میں کسی کی تذلیل نہیں کرنا چاہتا، میں نے جو کچھ کہا ہے میں نے اپنی ایمان اور دل سے جو کچھ مجھے صحیح نظر آ رہا ہے اور عام آدمی کو نظر آ رہا ہے تو وہ میں نے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کسی کو ریڈیکول کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے لیے ہمارا عدلیہ عزت کا مقام رکھتا ہے، لیکن ان کے فیصلوں سے جو دل آزاری عام آدمی کی ہو رہی ہے اس کا احساس کرنا پڑے گا، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا، اس ملک کا رہنا محال ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا جب یہ خانہ جنگی کی طرف جائے گا یہ ملک، پھر تو باہر کے دشمنوں کو جو موقع ملے گا، اور جو اس طاق میں بیٹھی ہوئے ہیں، تو آپ ابھی سے سوچ لیں کہ چلو تھوڑی سے انٹرسٹ کے لیے تو آپ لوگ ان مجرموں کو معاف کر لیں گے، یا انٹرسٹ کے لیے یا ڈر کی وجہ سے وکلاء برادری سے، اور اس وکلاء کو بھی میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ تب تک وکیل ہیں جب تک یہ ملک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا آپ لوگوں کے ذہن میں بھی وہ چیزیں نہیں آ سکتی جو ہمیں معلوم ہے۔ تو انشاءاللہ جن تک میں نے یہ بات پہنچانی تھی آپ لوگ سارے سمجھ گئے ہیں۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ آپ شیئر کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں، میری آواز آپ کے خیال میں درست ہو تو عام آدمی تک یہ پہنچائیے، میں التجا کرتا ہوں۔ والسلام۔